अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है कुर्बतों के आसपास। नावल की राइटर हैं शाज़िया चौधरी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। वो क्यों गरेज़ा है, वो उसके गरेज का सबब जानना चाहता था। सब वाज़िया हुआ तो इसकी रूह पर सन्नाटे छा गए। अना जाग उठी। आग उगलते हुए जज्बों की कहानी। कुर्बतों के आसपास। इस कदर शदीद धुंध थी कि रास्ता भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से रात सर पर आ गई थी। ड्राइविंग में हर दर्जा दिक्कत पेश आ रही थी। महरोज़ बार बार विंड स्क्रीन के वाइपर्स ऑन करके बारिश के कतरों को साफ कर रहा था, मगर बौछार इस कदर तेज़ थी कि लम्हों में शीशा दोबारा पानी से तरबतर हो जाता था। आज तो अल्लाह ही करम करे तो घर पहुंच पाएंगे, महरोज़ फिक्रमंदी से सोच रहा था। अम्मी और माँ जी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। इन्होंने शहर से चलते वक्त अहमदपुर में फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। और अब शाम कब की बीत चुकी थी और अभी इन्होंने बमुश्किल आधा सफ़र तय किया था। इससे तो बेहतर था आज रुक ही जाते, कल सुबह रवाना हो जाते। इसे बार बार अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हो रहा था। वो लाहौर में क्राइम ब्रांच में SP के ओहदे पर तैनात किया गया था। सरकारी रहायशगाह मिल जाने के बाद वो मुस्तकिलन लाहौर में सेट हो गया था। शादी के बाद अफ़ज़ा को भी हमरा ले आया था, मगर पाबंदी से हर दूसरे हफ्ते वो अपने आबाई गांव अहमदपुर ज़रूर जाता था। अहमदपुर किसी ज़माने में गांव हुआ करता था, मगर अब जदीद सहूलियात हासिल हो जाने के बाद अच्छे खासे कस्बे में बदल गया था। बिजली, सुई गैस, टेलीफोन, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट का अड्डा, लड़के और लड़कियों के हाई स्कूल, और अब बाज़ार बन जाने के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये गांव है। अनकरीब यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज भी खुलने वाला था। जदीद तर्ज के पक्के मकानात, हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल बाज़ार और दुकानें और चहल पहल ने इसे छोटे मोटे शहर का रूप दे दिया था। हम कब तक घर पहुँचेंगे? आखिरकार अफ़ज़ा ने लब कुशाई की थी। वो बहुत देर से खामोशी से खिड़की के ज़रिए बारिश का नज़ारा कर रही थी। यही सूरत हाल रही तो शायद सुबह तक भी ना पहुँच पाएँ। तवील सफ़र और मुसलसल ड्राइविंग ने महरोज़ को झंझला सा दिया था। इसके चेहरे पर कोफ्त और बेजारी के तासुरात नुमायाँ थे। अम्मी लोग किस्म किस्म के खाने बनाकर हमारी आमद के मुंतज़िर होंगे। महरोज़ की सोच बार बार अहमदपुर के मकीनों की तरफ परवास कर रही थी। शहरोज़ और फ़िरोज़ तो फाटक पे नज़रें जमाए बैठे होंगे और सालेहा बार बार घड़ी की सुइयां देख रही होगी। सफ़िया भाभी भी अपने बच्चों को दिलासे दे रही होंगी कि अभी कुछ देर में तुम्हारे महरोज़ चाचा टाफ़ियाँ लेकर आ जाएंगे। वो महवियत से अपने घर वालों के तस्वराती खाके बना रहा था, ये परवाह किए बगैर कि इसके हमरा बैठी हस्ती अंदेशों के तूफ़ान में घिरकर हरासा हो रही है। अब बारिश के साथ साथ गरज चमक भी शुरू हो चुकी थी। धुंध, रात की तारीकी, मींह की बौछार और सर्दी की शिद्दत से ठिठुरते हाथ पांव। महरोज़ के लिए तादेर ड्राइविंग करना मुमकिन नहीं रहा। हम इस हालत में मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकते। आखिरकार इसने गर्दन मोड़कर अफ़ज़ा की जानिब देखते हुए तशवीश से कहा। वो घबरा सी गई थी। ऐसा करते हैं, किसी महफूज जगह पर गाड़ी पार्क करके रात गाड़ी में बसर कर लेते हैं। सुबह बारिश थम जाएगी तो सफ़र शुरू करेंगे। सड़क के बाएं जानिब दरख्तों का एक झुंड सा नज़र आ रहा था। ये जगह इंतहाई महफूज थी। महरोज़ ने वहाँ तक ड्राइव करते हुए गाड़ी कच्चे में उतार कर दरख्त के नीचे पार्क कर दी। घर वाले बहुत परेशान होंगे, मगर अब क्या किया जा सकता है। महरोज़ ने इतनी देर के बाद इसे शरीके गुफ्तगू बनाया था। हो सकता है खुद ही ये सोचकर तसल्ली से बैठ जाएं कि इतने तूफ़ान चक्रों में सफ़र करने के बजाय हमने आर्जी तौर पर रास्ते में कहीं पड़ाव कर लिया होगा। वो खुद ही जवाज़ बनाकर ख़ुद को और इसे मुतमईन कर रहा था। ये जगह कितनी वीरान सी है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर चोर डाकू आ गए तो। अफ़ज़ा की खौफजदा आवाज़ सुनकर महरोज़ ने सहूलत से इसकी सिम देखा। सब्ज़ वेलवेट का कामदार सूट, हल्की फुल्की गोल्ड की ज्वेलरी, सब्ज़ शॉल सर पर ओढ़े, इसके सफ़ेद गुलाबी रुखसार सर्दी की शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। गहरी चमकदार स्याह मखमूर आंखों में तैरते गुलाबी डोरे मुकाबिल को बेईमान कर देने पर आमादा कर रहे थे। सफ़ेद गदास फूल से हाथ आपस में रगड़ती हुई वो घबराई घबराई सी कैफियत में बहुत दिलफरेब लग रही थी। इतनी कि किसी भी शरीफ, आबिद व जाहिद किस्म के बंदे को बहकने पे आमादा कर दे। और वो तो फिर इसका शोहर था, इसके हुस्न के ख़जानों का जायज़ और वाहिद हकदार। ये अलग बात थी कि शादी के 2 माह गुजर जाने के बाद भी वो इन ख़जानों तक रसाई ना पा सका था। वो कुएं के पास पहुंचकर हनूस प्यासा था। वो इसे इसका हक इस्तेमाल नहीं करने देती थी। जो ही करीब आता, किसी न किसी हेले से बुदक के परे हो जाती या रोने लगती, दहशत से बेहोश होने के करीब हो जाती, और वो ठंडी सांस लेकर कदम पीछे हटा लेता कि ज़ोर ज़बरदस्ती का तो वो भी कायल नहीं था।
وہ اسے اس کی رضا سے پانا چاہتا تھا۔ تو کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ایس پی مہروز بیگ موجود ہے، کیا مجال ہے چوروں کو قریب بھٹکنے کی؟ ہاں، اگر ماحول سے ڈر لگ رہا ہے تو تم اکیلی تو نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ہمراہ ہے، چاہو تو اس کی باہوں میں پناہ لے سکتی ہو۔ وہ اس قدر گہری نگاہ ڈال کر گویا ہوا تھا کہ اتنی سردی میں بھی افضل کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں باہر کھڑکی کی طرف گھما لی، دل پوری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹفن کیریئر پچھلی سیٹ پر رکھا ہوگا، اپنے لیے اور میرے لیے کھانا نکال دو، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نیند لے لیں گے۔ افضل نے خاموشی سے پچھلی سیٹ سے اسٹیل کا ٹفن کیریئر اٹھا لیا۔ اچھا ہی ہوا جو چلتے وقت احتیاطاً کھانا ہمراہ لے لیا تھا، وگرنہ ساری رات بھوک کے مارے آنتیں کلہلا پڑتی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد مہروز نے اچھی طرح گاڑی کے اگلے اور پچھلے لاک چیک کیے، پھر اگلی سیٹ فولڈ کر کے پیچھے جانے کے لیے راستہ بنایا۔ گاڑی کا ہیٹنگ سسٹم آن تھا، مگر پھر بھی اول آخر دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی یخ بستہ رات میں ٹھنڈک کا تاثر بدستور موجود تھا۔ آ جاؤ تم بھی ادھر، اب کسی نہ کسی طرح رات تو گزارنی ہی ہے، مل کے گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ پچھلی سیٹ پر پاؤں سکیٹ کر دراز ہو گیا۔ سونے کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ آرام دہ تو نہیں تھی، مگر موجودہ حالات میں اس سے بہتر انتظام ممکن بھی نہیں تھا۔ سیٹ زیادہ کشادہ تھی، اس لیے وہ سہولت سے لیٹ گیا تھا، بس لمبائی کے اعتبار سے تھوڑا سا مسئلہ کر رہی تھی، مگر بہرحال سیٹ پر سو کر بیٹھنے سے تو کہیں بہتر تھا یہ انتظام۔ آپ سو جائیں، میں یہیں ایزی ہوں، اس نے آہستگی سے کہہ کر شال اپنے کندھوں پر پھیلا لی تھی۔ اس طرح اکڑ کر بیٹھی رہنے سے رات کیسے کٹے گی؟ سردی سے ٹھٹر جاؤ گی۔ اسے بدستور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ افضل گم گم کے عالم میں ہاتھ مل رہی تھی، آرام کی ضرورت تو اسے بھی تھی، ظاہر ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیند لینا ممکن بھی نہیں تھا۔ یوں بھی گزشتہ 5-6 گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں بیٹھ کر کندھوں کے پٹھے درد کرنے لگے تھے، مگر اس طرح وہ کیسے اس کے قریب جاتی؟ مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے نیند سے بے حال ہوتی کیفیت چھپا کر بہانہ بنایا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی طلب اور چہرے کی تھکن سے تاڑ چکا تھا۔ بہانہ نہیں چلے گا، آ جاؤ شاباش۔ بھئی جھجک کیوں رہی ہو؟ ہم ایک دوسرے کے لیے غیر تو نہیں ہیں؟ یوں بھی شرع کی روح سے میاں بیوی ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھونا ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں چھپی شرارت افضل کو نروس کرنے لگی تھی۔ حیا سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، سر جھکا کر اس نے منمنا کر جواب دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، چند گھڑی آرام حاصل کر لو، بہتر ہوگا۔ جانے کیا بات تھی، جب بھی مہروز اس کے قریب آتا تھا وہ گھبرائی ہوئی وحشت زدہ ہرنی کی طرح بھڑک کر پیچھے ہو جاتی تھی۔ اس کے کرب سے اس پر نزا کا عالم طاری ہو جاتا۔ جانے کیوں یہ کیفیت وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی تھی، بس اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی قربت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے نزدیک آتے دیکھ کر اس کا رواں رواں نامعلوم سے خوف تلے لرزنے لگتا تھا۔ افضل نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا، مہروز بے فکری سے سو چکا تھا۔ اس نے ماحول کی دہشت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی خوفزدہ سانس بھری اور آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدایا میرے بچے خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ میں نے ابھی صدیقے کو منڈی بھیجا ہے کالا بکرا لانے کے لیے، اپنے بچوں کا صدقہ دوں گی، میرے اللہ پاک نے کرم کیا ہے، ورنہ کل اتنے طوفان میں مکان، درخت اور فصلیں تباہ ہو گئے ہیں، یہاں تو کتنے ہی گھروں میں رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے۔ ماں جی بار بار پوتے کا سر منہ چوم رہی تھیں۔ وہ لوگ اگلے روز دوپہر کو پہنچے تھے، یہاں سب کا برا حال تھا۔ فیروز بھائی تو بائیک لے کر خود ڈھونڈنے کے لیے صبح روانہ ہو گئے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان بیٹھا تھا۔ ہم نے رات گاڑی میں ہی گزاری تھی، سفر کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ صبح اٹھے تو آسمان صاف ہو چکا تھا۔ آپ کو اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وگرنہ کسی طرح بتا دیتے۔ میرا دھیان بھی آپ کی طرف لگا ہوا تھا۔ ہائے میرے بچے نے کیسے اتنی قیامت کی سردی میں لوہے کے چھوٹے سے ڈبے میں رات کاٹی ہوگی۔ ماں جی بار بار تڑپ کر کف افسوس مل رہی تھیں۔ نوٹ کر لیں مہروز بھائی، آپ کی اتنی شاندار گاڑی کو لوہے کے ڈبے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ شرارت کا پتلا شہروز اسے برا ماننے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ مہروز نے ہنس کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ گھونچو کچھ کرتے بھی ہو یا نری جگت بازی ہی دکھاتے ہو؟ تمہارے پرچے کیسے ہوئے ہیں BSc کے؟ A1 مہروز بھائی، آپ بے شک بھائی جان فیروز سے پوچھ لیں، میں نے کتنی محنت کی ہے اس دفعہ۔ البتہ صالحہ بھی کا حال پتلا ہے، اس بار بھی شاندار نمبروں سے FA میں اڑنے کے چانسز ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے کسی نہ کسی پرچے میں فیل ہو کر اگلے سال کے لیے اپیئر ہو رہی ہیں، اب تو لاسٹ چانس ہے محترمہ کا۔ شہروز اور صالحہ میں اللہ واسطے کا بیر تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے ابا، صالحہ تڑک کر منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس بار میں ضرور کلیئر کر لوں گی، دشمن دیکھتے رہ جائیں گے۔
اس کا اشارہ واضح طور پر شہروز کی طرف تھا۔ اچھا چلو باتیں نہ بناؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری چھوٹی بھابھی جاگ رہی ہیں یا نہیں۔ امی نے بیٹی کو جھڑک کر کام سے لگا دیا۔ ہاں، بچی کا بخار ٹوٹا یا نہیں؟ ماں جی کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ جب آئی تھی تو بخار میں جل رہی تھی اور اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ بچے، اس کی حالت اتنی خراب تھی تو کیا 2 روز رک جاتے؟ ایسی حالت میں اتنے لمبے سفر پہ کیوں نکلے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی ماں جی، رات میں ہی اچانک بخار چڑھا تھا، مہروز نے نظر جھکا کر بتایا۔ وہ ابھی اس سوچ سے نکلا تھا کہ وہ اسے اتنی گریزاں کیوں ہے، ساری رات ٹھنڈ میں ایک ہی سیٹ پر بیٹھی رہی تھی مگر پچھلی سیٹ پر نہیں آئی تھی۔ یہی بے آرامی اس کے بخار کا سبب تھی۔ اس کے اس درجے گریز کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ وہ سوچے جا رہا تھا، وہ پچھلے 2 ماہ سے اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ حالانکہ وہ مرد تھا، استحقاق رکھتا تھا، طاقت و جرأت کی بھی کمی نہ تھی۔ وہ چاہتا تو گریز کے باوجود اسے اپنی طرف مائل کر لیتا، مگر زور زبردستی تو انسان وہاں دکھاتا ہے جہاں اس کے وحشی جذبے بلا کے منہ زور ہو جائیں، یا پھر محبت اور اعتماد میں حد سے گزر جانے کے بعد پیدا شدہ ایک مخصوص بے تکلفی اور مان اس عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے اندر کے مرد کے ہاتھوں اتنا مجبور ہرگز نہیں تھا کہ ایک روتی چیختی چلاتی خوفزدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا۔ ہاں، الجھن اپنی جگہ بدستور موجود تھی۔ وہ اسے چلاتی خوفزدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا، وہ اسے اس کا جائز حق کیوں وصولنے نہیں دیتی تھی؟ کیا چیز تھی جو رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتی تھی؟ پہل وہ اسے فطری حجاب اور شرم سے موسوم کرتا رہا تھا، مگر اب وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شرماتی نہیں تھی بلکہ خائف رہتی تھی۔ جہاں وہ قریب آتا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی، مگر کیوں؟ وہ اسی کیوں کا جواب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جی ماں جی، اب ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ صفیہ بھابھی دودھ اور ابلے ہوئے انڈے کھلا رہی ہیں انہیں، صالحہ نے آ کر رپورٹ دی تھی۔ شکر ہے اللہ کا بچے، تم بھی کھانا کھا کر آرام کر لو۔ میرے بچے نے رات بھی سکھ سے نہیں کاٹی۔ ماں جی ہمیشہ سے اس کا اتنا ہی خیال رکھتی آئی تھیں۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو گرمی کا فرحت بخش احساس ہوا۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ سائڈ پر بیڈ میں نیلے رنگ کی رضائی میں افزا دبکی ہوئی تھی۔ انگیٹھی سے کچھ فاصلے پر 2 قدیم طرز کی آرام کرسیاں تھیں جن کے ساتھ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے انگیٹھی کے پاس آ بیٹھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ وہ لوگ 12:30 بجے یہاں پہنچے تھے۔ افزا تو آتے ہی بستر پر آرام کے لیے لٹا دی گئی تھی، مگر وہ خاندان برادری کے گھروں میں ملنے ملانے نکل کھڑا ہوا تھا۔ پھر واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد اب فراغت نصیب ہوئی تھی۔ تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ تھوڑی دیر تک جسم میں حرارت جذب کر لینے کے بعد وہ دونوں گرم ہاتھ آپس میں رگڑتا ہوا بیڈ کی طرف آ گیا۔ بیڈ پر جوتے اتارنے کے بعد قمیص کے اوپری بٹن کھول کر خود کو آرام دہ پوزیشن میں لایا اور نیلی رضائی کے دوسرے کونے کو خود پر درست کرتے ہوئے وہ تکیے پر سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے بائیں جانب لیٹی افزا نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ کیسی ہو؟ مہروز نے ایک سادہ نگاہ اپنے بائیں جانب ڈال کر اس کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی۔ اس کی پلکیں کانپنے لگی تھیں۔ اوکے، آرام کرو تم بھی۔ مہروز نے کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس کے جھجکے ہچکچائے نادم سے لہجے میں جانے اپنائیت کی کون سی رمز پوشیدہ تھی کہ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں میرے کھانے پینے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑی سادگی سے سوال کیا تھا، مگر افزا خود کو شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس کرنے لگی۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ یہ میرا فرض ہے۔ ضرورتیں تو اور بھی ہیں، کس کس کو فرض سمجھ کر ادا کرو گی؟ حقوق و فرائض کا ذکر نہ کیا کرو۔ حساب لگانے بیٹھو گی تو خود کو شرمسار پاؤ گی۔ اس کا لہجہ بہت خشک تھا۔ افزا چپ کی چپ رہ گئی۔ کچھ سوچ کر اس کی مخمور آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے تھے، مگر وہ خود پہ قابو پا کے ہونٹ کاٹ کے آہستگی سے رضائی سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے۔ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی شامت آئی ہے۔ صالحہ بچوں کے ساتھ مل کر صحن میں کھیل رہی تھی۔ صالحہ، میں کہتی ہوں کچھ شرم کر لے، یہ تیری عمر ہے بچوں کے ساتھ اچھلنے کودنے کی؟ باز آ جا شرافت سے، ورنہ فیروز سے کہہ کر جوتے لگواؤں گی تمہیں۔ اور مہروز بھی آنے والا ہے، اپنی عصمت مامی کے ہاں گیا ہے، اس نے تجھے آسمان سر پہ اٹھائے دیکھ لیا تو خوب خبر لے گا۔ امی صالحہ کے ہاتھوں عاجز آ کر سختی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی، ہنستی ہوئی ڈانٹ کھاتی اپنے کھیل میں مگن تھی۔ چھوڑیں خالہ جی، یہی عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، ساری عیش ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں، اگلے گھر جا کر جب سر پر پڑتی ہے تو سب عقلیں آ جاتی ہیں۔ صفیہ بھابھی نن کی حمایت میں ساس سے درخواست پیش کر رہی تھیں۔ چھوٹی بھابھی جی، آپ کی اداسی کی تصویر بنی ہوئی ہے،
مہروز بھائی زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، کہیں تو بلا لاؤں؟ عصمت مامی کے ہاتھ سے کہوں گی آپ کی راج دلاری دلہن آپ کے بغیر بہت بے قرار اور سونی سونی سی لگ رہی ہیں۔ شہروز زمینوں کا چکر لگا کر تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، مگر زبان ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھی۔ افزا اس کی چھیڑ خانی پر سرخ سی ہو گئی۔ شرارت نہیں چلے گی۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے شہروز کے کان کھینچے۔ ہائے پلیز چھوڑ دیجیے بھابی، صرف 2 ہیں، یقین کریں۔ وہ واویلا مچانے لگا۔ اور جو دوسروں کے کھاتے رہتے ہو ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ سالیہ کمر پر ہاتھ باندھ کر ٹھیکیداروں کے سے انداز میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کیا کھاتا ہے دوسروں کا؟ میرا سیدھا سادہ بچہ۔ اماں جی کہیں سے نکل کر آئی تھیں، پوری بات تو نہیں سنی تھی؟ سالیہ کا فکرہ پکڑ کر ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے جھٹ پوتے کی حمایت میں بول پڑی تھیں۔ سبھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ دوسروں کے کان کھاتا ہے اور کیا؟ سالیہ نے فتویٰ جاری کیا۔ اے بس کرو، میرے بچے کو لگائی بجھائی کی عادت نہیں۔ تم کہو شہروز مہروز تمہارے ساتھ گیا تھا زمینوں پر یا کہیں اور نکلا ہوا ہے؟ وہ عصمت مامی کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹی عصمت سسرال سے ناراض ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہی وٹا سٹا کا چکر ہے۔ عصمت بھی آج کل اپنی بہو زہرہ کو اس کے میکے بھجوانے کا سوچ رہی ہے۔ امی اماں کے پاس بیٹھتی ہوئی بتا رہی تھیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا عصمت سے کہ کچھ دیکھ سوچ کے ہاں کرے عصمت کے لیے۔ ماں جی متاسف ہو کر بولی، یہ رشتہ ایسا ہے کہ نہ بھی بناؤ تو بھی وٹا سٹا بن کے رہتا ہے۔ وہ مزید بولیں، پھر ایک کونے میں چپ چاپ سوچوں میں گم بیٹھی افزا کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اے بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے، بھاگ لگائے، ایسے کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ افزا کے چہرے پر بکھرے اداسی کے رنگ صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ جیسے سارے ماحول سے کٹ کر کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ یوں ہی ماں جی، اس نے رخ موڑ کر آہستگی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی تسلی کرائی۔ یہاں دل نہیں لگ رہا ہوگا ہے نا؟ ماں جی نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ یوں بھی شہری لوگوں کو گاؤں میں بڑی بوریت محسوس ہوتی ہے۔ تم نے کہاں دیکھے ہوں گے گاؤں قصبے، ساری زندگی شہر میں گزاری۔ چھٹیوں میں موڈ ہوا تو باوا انگلینڈ، امریکہ یا دبئی کی سیر کرا لائے۔ ماحول کا فرق بھی تو ہے نا۔ اسی اثنا میں مہروز بھی چلا آیا تھا۔ آؤ بھائی، تم کہاں رہ گئے تھے؟ لوگ تمہارے بغیر بڑے بے چین ہو رہے تھے۔ صفیہ بھابی اور مہروز کی شروع سے آپس میں بہت دوستی تھی، دوستوں کی طرح بے تکلف تھے۔ یوں بھی صفیہ اس کی چچا ذات تھیں۔ مہروز سے عمر میں صرف 1 آدھ سال بڑی ہوں گی۔ اچھا، اس نے چٹتی سی نگاہ افزا پر ڈال کر تمسخر سے کہا، اور ماں جی کے پاس بیٹھ گیا جو افزا کی دل دہی میں لگی ہوئی تھیں۔ نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ صفائی دے رہی تھی۔ اے بچی، تم بھی کیا کرو، یہاں شہر والی باتیں ملتی بھی تو نہیں ہیں، یہاں آ کر بے آرام ہی ہوتی ہوگی تم، کہاں عادی ہو اتنی مشکل زندگی کی۔ وہ مہروز کی ماموں ذات تھی اور پھر اکلوتی بھی تھی، باپ نے بڑے نازوں میں پالا تھا۔ اتفاق سے پچھلے سال ان پر فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ اس قدر گھبرا گئے کہ بیٹی کا گھر آباد کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ انہی ایام میں سلمیٰ اپنے بیٹے ایس پی مہروز کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ بھائی شاید صاف انکار کر دے، کہاں پھولوں میں رہنے والی حسن کی ملکہ افزا اور کہاں دیہاتی ماحول کا پروردہ ایک عام سا ایس پی۔ مگر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب بھائی نے یہ پروپوزل قبول کر لیا۔ ہاں بھائی، یہ جگہ ان کے لائق بھی تو نہیں ہے، یہاں صرف ہم جیسے عام سے بندے رہ سکتے ہیں، ان کے لیے یہاں مشکلیں ہی مشکلیں ہوں گی۔ مہروز نے کڑوے لہجے میں کہا۔ افزا کا دل بھر آیا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے جذبات کی ترجمانی کیسے کرے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میری بہو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ سلمیٰ نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنی دولت، نام، پیسے اور عیش و عشرت کے باوجود کوئی نخرہ، کوئی غرور نہیں ہے میری بیٹی میں، اتنی سادہ سی تو ہے، اتنی نیک طبیعت والی، بس یہ لمبا سفر اسے راس نہیں آتا۔ وہ پھپھو کی شکر گزار تھی جو اس کی حمایت کر رہی تھیں، مگر مہروز کا ذہن ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا تھا۔ ضرور یہی بات ہوگی جو یہ مجھ سے اکتائی پھرتی ہے، یہ رشتہ اسے پسند نہیں رہا ہوگا۔ اس نے گاؤں کی زندگی کے خواب کیا دیکھے ہوں گے، یقیناً کسی میں انٹرسٹڈ ہوگی، مگر ماحول کی خواہش اور مرضی اپنی پسند قربان کر دی۔ بھلا اتنے امیر کبیر لوگوں سے تعلقات کے مقابلے میں اپنے سیدھے سادے ان کلچرڈ سے دیہاتی رشتہ داروں سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اس رشتہ داری میں کوئی چار نہیں ہوگا۔ ہاں ضرور یہی بات ہوگی، جبھی یوں کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ مہروز کے اندر دھواں سا بھرنے لگا۔ یہ سوچیں بڑی زہریلی اور دل دکھا دینے والی تھیں۔ کل شریف چاچا کے ہاں نئے دلہا دلہن کی دعوت تھی۔ ہر چند کے مہروز نے کہا بھی تھا، چاچی اب تو 2 مہینے گزر چکے ہیں، بڑے پرانے ہو گئے ہیں ہم، رہنے دیں یہ تکلف۔ جگ جگ جیو میرے بیٹے، ابھی کہاں پرانے ہوئے، ہمارے وقتوں میں تو سال سال بھر تک دلہن پاؤں زمین پر نہیں دھرتی تھی، یوں ہار سنگھار کیے رکھتی جیسے چوتھی کی دلہن ہو۔ میں نے تو بہت پہلے کا سوچا ہوا تھا دعوت کرنے کا،
مگر اللہ بھلا کرے تم دلہن کو لے کر لاہور چلے گئے، جب بھی آئے یا تو دلہن کو ساتھ نہیں لائے یا ایک رات رہ کے اگلے دن واپس ہو گئے۔ میرے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اب کی بار 2-4 دن کے لیے تم گھر پر ٹکے ہو تو کیوں نہ اپنے چاؤ پورے کروں۔ چاچی کی اتنی چاہت پر وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ افزا کو دعوت کا بتا چکا تھا، شام کو جانا تھا۔ بھابھی سے تیار ہونے کا کہنے آئیں تو خود افزا سے پہلے تیار ہو چکی تھیں۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ نئے دلہا دلہن کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گھر والوں کی بھی دعوت کی جاتی تھی۔ بچہ بزرگ جوان گھر کے سب افراد نئے جوڑے کے ہمراہ کھانے پر بزید اصرار بلائے جاتے تھے۔ سو دوپہر کے بعد سے سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں تھے۔ گھر میں رات کے کھانے کی چھٹی تھی۔ یہ کیا تم نے زیور تو پہنا ہی نہیں، کوئی بھاری سا سیٹ پہنو، نیلے کامدار جوڑے پر بڑا جچے گا۔ صفیہ اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہدایت کرنے لگی۔ مجھے ہیوی زیور پہننے کی عادت نہیں ہے بھابھی، کانوں کی جھمکیاں پہن لیتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، یہی تو عمر ہوتی ہے میری شہزادی۔ بھابھی نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ کچھ عرصے کے بعد ری ری کرتے چننے مننے آ گئے تو پھر سارے زیور کپڑے بکسے میں چلے جائیں گے۔ بھابھی پلیز۔ ان کی شرارتی بات پر وہ حیا سے گلگوں ہو گئی۔ وہ ہنس رہی تھیں۔ ویسے تمہیں سجنے سنورنے کی کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ ہمارے مسکین سے بھائی ایس پی کے ضبط کا امتحان خوب لیتی ہوگی۔ اتنے جلوے اتنا حسن وہ غریب کہاں تاب لاتا ہوگا۔ کیا برائیاں ہو رہی ہیں میری، چلنا نہیں ہے بھائی؟ وہ فریش سا باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ ہم لوگ تو تیار ہیں، تمہارا ہی کمرے سے باہر قدم رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ صفیہ اس کا قافیہ تنگ کرنے لگی۔ دونوں میں بچپن سے انتہا درجے کی بے تکلفی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ بسا اوقات نہ بتانے والی بات بھی ایک دوسرے کو بتا جاتے تھے۔ دیور بھابھی کے رشتے سے زیادہ دوستی اور رازداری کا رشتہ تھا آپس کا۔ کیوں کمرے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ اس کی شریر نظروں سے انجان بن کر پرفیوم سپرے کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اچھا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صفیہ نے آنکھیں نچا کر اپنے پیارے سے دیور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر ہم خاص بات کو ہمراہ لیے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سجی سنوری نیلے جھلملاتے سوٹ میں شعلہ جوالا بنی افزا کا بازو تھام کر مڑنے کو تھی کہ وہ راستے میں آ گیا۔ کیوں اب کیوں گولی کی طرح لپکے ہو؟ صفیہ شوخی سے ہنس رہی تھیں۔ مہروز کان کھجا کر درزیدہ نگاہ افزا پر ڈالتے ہوئے بولا، اس کو چھوڑ کے تم بخوشی یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہو۔ واللہ کیا بے مروتی دکھائی جا رہی ہے، کمرہ اور دل آباد کرنے والی کیا آئی ہے؟ ہم لوگوں کی موجودگی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی ہے۔ صفیہ سے جی بھر کے تنگ کر رہی تھی۔ کانٹے کی طرح نہیں، کباب میں ہڈی کی طرح کہو، وہ برجستگی سے بولا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کر بالوں میں برش کر رہا تھا۔ میں بھی تیار ہوں، آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں باہر۔ افزا اس کی نگاہ سے گھبرا کر بھابھی کے ساتھ ہی قدم باہر بڑھانے کو تھی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس بدتمیز کو مزہ چکھانے کے لیے یہی ستم توڑوں، مگر مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے اتنی تیاری کی داد بھی تو وصول کرنا ہوگی میاں جی سے۔ چلو کیا یاد کرے گا یہ ایس پی بھی۔ بھابھی باز نہیں آ رہی تھی، شوخی کا عالم متواتر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، ایک ہاتھ سے مڑ کر دروازہ بند بھی کر دیا تھا۔ افزا پزل سی ہو کر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا باہر کی جانب قدم بڑھائے یا کرسی پر بیٹھ کر مہروز کے تیار ہونے کا انتظار کرے۔ اسی اثنا میں مہروز اس کے قریب چلا آیا، دونوں شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا اور بھرپور نظروں سے اس کا دلربا سراپا جانچنے لگا۔ آئیے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی نگاہ کتاب نہ لا کر سر جھکا کر بمشکل تمام دھڑ دھڑاتے دل کے ہمراہ گویا ہوئی۔ پہلے مجھ سے اس تیاری کی داد تو وصول کر لو۔ اس کے لہجے سے آنچ آ رہی تھی۔ پھر تمہیں بھابھی کی بات کا مفہوم بھی تو سمجھانا ہے عملاً۔ اس کا معنی خیز لہجہ، نگاہ سے جھلکتی بے باکی اور انداز سے ٹپکتی جرأت افزا کو ہراساں کیے دے رہی تھی۔ رات گئے دعوت سے واپس آئے تو افزا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آتے ہی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، جلدی جلدی سب کو چینج کیا اور مہروز کے آنے سے پہلے ہی رضائی میں گھس کر سوتی بن گئی۔ یہی واحد طریقہ تھا مہروز کی شوخیاں اگلتی گستاخ ارادوں کا پتہ دیتی گرم نگاہوں سے بچنے کا۔ مہروز کل صبح روانگی کا پروگرام بنا رہا تھا۔ سبھی موقع غنیمت سمجھ کر ساری باتیں آج ہی بتا دینے پر تلے ہوئے تھے کہ کل وہ چلا جاتا۔ کافی تاخیر سے وہ کمرے میں لوٹا تو وہ رضائی تان کر سونے سے شغل فرما رہی تھی۔ مہروز نے قریب آ کر ایک دو بار آوازیں دیں، پھر اسے بے سود پڑے دیکھ کر مایوسی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سانس روکے پڑی افزا نے کتنی ہی دیر کا روکا ہوا سانس بحال کیا اور آہستگی سے کروٹ بدل لی۔ ماں جی نے صبح اسے افزا کے ارادے سے باخبر کیا تو وہ کتنی ہی دیر حیرانی سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ افزا کہہ رہی ہے وہ کچھ دنوں کے لیے یہیں رہنا چاہتی ہے۔ ایسا کرو تم اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اگلے ہفتے آؤ گے تو ساتھ لے جانا، اس بہانے ہمارے بھی ارمان پورے ہو جائیں گے۔
تمہاری دلہن کو اس آنگن میں چلتے پھرتے دیکھنے کا خواب پورا ہو جائے گا، مگر وہ یہاں رہ لے گی۔ وہ ہنوز بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھلا اتنی نازک طبع شہری ماڈرن کلاس سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی لڑکی اس پسماندہ سے قصبے میں ہفتہ کیسے بسر کر سکتی تھی؟ اس نے خود شوق سے ارادہ بتایا ہے، اسے چاو ہے یہاں کی زندگی دیکھنے کا، اپنی خوشی سے رہنے کو تیار ہے۔ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا۔ اگر شوق سے رک رہی ہے تو ضرور ٹھہر جائے۔ وہ سفری بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر ملنے ملانے کی غرض سے اندر آیا۔ سب سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ صفیہ بھابی اس کی نظروں کا مفہوم پا کر بولی، وہ میرے کمرے میں پپو کو سلا رہی ہے۔ مہروز بھابی کا نظر سے شکریہ ادا کرتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شریر سے پپو کو تھپکیاں دے کر سلا رہی تھی۔ آہٹ پر مڑی اور اسے موجود پا کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہونے لگا۔ کیا اس درجہ ڈر لگتا ہے ہم سے کہ ہمراہ چلنا دوبھر ہو گیا ہے؟ وہ مقابل آ کر بغور اس کا چاند سا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے متبسم سا پوچھ رہا تھا۔ افزا نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر اپنی بھوکلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی بڑی گستاخی تو نہیں کی تھی جو دوری کی سزا دینے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ مہروز کا ذو معنی کھلکھلاتا وارفتہ و پیوستہ انداز گفتگو اس کے حواس متحمل کیے دے رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ مہروز اس کے یہاں قیام کے فیصلے کا پس منظر سمجھتا تھا۔ یقیناً اس کی بہکی بہکی حرکات سے خوفزدہ ہو کر یہ ارادہ باندھا تھا۔ مہروز اس کی پزل سی کیفیت سے بہت لطف لے رہا تھا۔ بولو نا، مجھ غریب پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ اتنا بھی نہ ستاؤ۔ وہ شریر سے انداز میں اس کا حیا سے بوجھل ہوتا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اڑے اڑے حواس مجتمع کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے کو تھی کہ مہروز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا حافظ نہیں کہو گی؟ ان معنی خیز نظروں کے وارفتہ شرارے اسے جھلسائے دے رہے تھے۔ خدا حافظ، وہ بمشکل تمام آہستگی سے کہہ کر جانے کو پر تولنے لگی۔ اس قدر روکھا پھیکا خدا حافظ، اسے جیسے سخت افسوس ہوا۔ بھئی اچھی بیویاں تو سنا ہے بڑے لاڈ پیار اور ولہانہ انداز میں شوہر کو خدا حافظ کہا کرتی ہیں، لگاوٹ کا اظہار کرتی ہیں، جلد آنے کا وعدہ لیتی ہیں، اس کے پیار کے ستارے آنچل میں بھرتی ہیں۔ مہروز کے گمبھیر ذو معنی لہجے میں چھپی شوخی اور نظروں کی سرکشی افزا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کرنے لگیں۔ اس کی رگ رگ میں حیا سے حشر برپا ہونے لگا تھا۔ آپ مجھے اتنا کیوں ستاتے ہیں؟ وہ روحانسی انداز میں شکایتی نگاہ ڈال کر آخرکار دھیرے سے کہہ اٹھی۔ ہم آپ کو ستاتے ہیں؟ واللہ اس سے بڑھ کر عظیم بہتان ہم پر کوئی بھی نہیں لگا ہوگا، یعنی کہ ہم ہی ستم بھی سہیں اور ہم ہی ستمگر بھی بنا دیا جائیں۔ واہ صاحب، خوب انصاف ہے آپ کا۔ ارے بی بی، ہم تو خود آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اشارہ آبرو کے غلام ہیں۔ دیکھ لو، دل کے مچلتے تقاضوں پر بند باندھ کر ہنوز پابند ضبط کھڑے ہیں۔ اوفو، مہروز کی نگاہ میں جیسے جذبات کے الاؤ دہک رہے تھے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل بھاگی تھی۔ اس کی حیادار فطرت اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اوہو، کہاں بھاگ رہے ہیں لوگ؟ غریب پردیسیوں کو ستایا جا رہا ہے، بری بات، مجازی خدا کو تنگ نہیں کرتے۔ اور افزا ایک بار پھر لال و لال ہونے لگی۔ وہ صفیہ بھابی بھی بے باکی میں کچھ کم نہ تھیں، اور اگلے پورے ہفتے میں انہوں نے اسے مہروز کے حوالے سے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا تھا۔ مہروز کی غیر موجودگی میں کسر پوری کر رہی تھیں۔ وہ ان کی کھلی ڈلی گفتگو کے جواب میں حیا سے ساکت بیٹھی سمٹی سمٹی سی ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھیں۔ بھابی اس کی کمزوری سے واقف تھیں، سو اور بڑھا چڑھا کر فکریں کستیں، شرارتیں کرتی تھیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ احمد پور میں دلچسپی کے اتنے سامان تھے کہ بوریت اس کے پاس بھی نہ پھٹکی تھی، بلکہ مہروز کی 24 گھنٹے وجود کا احاطہ کرتی گہری نظروں کے حصار سے دور رہ کر وہ خود میں ہر درجہ خوشگواریت، تازگی اور اعتماد محسوس کرنے لگی تھی۔ مہروز کا قرب اسے مرجھا دیتا تھا، اس کی استحقاق بھری نگاہ اس کے وجود میں کرنٹ دوڑا دیتی تھی، اس کا لمس اسے وحشت زدہ کر دیتا تھا۔ حالانکہ وہ خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، چاہتی تھی کہ مہروز کو انکار نہ کرے، مزاحمت نہ کرے، مگر جیسے کوئی نادیدہ احساس اسے کچوکے لگانے لگتا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کے ہاتھوں خود پریشان ہو جاتی تھی۔ کوئی خوف تھا، کوئی وحشت زدہ احساس، کوئی اذیت ناک روگ جو اچانک بھڑک اٹھتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا وہ خود نہیں جان سکی تھی، مگر یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی بھی تو مہروز کے لیے جسم و جاں کے دریچے وا نہیں کر پاتی تھی۔ کوئی تھا جو درمیان میں موجود تھا۔ کون؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مہرو چاچا آ گئے۔ ہررا! پپو اور گڈو نے شور مچا مچا کر صحن سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ جو صحن میں برپا شور شرابے کو سن کر دوپہر کی نیند لیتے ہوئے اپنی جھونک میں اٹھ کر ادھر آئی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا حال ہیں؟ اس نے سلام کرنے میں پہل نہ کی تو مہروز خود ہی آغاز کرتے ہوئے بھرپور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
وہ سوتے سے اچانک بیدار ہوئی تھی، آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کا گلابی خمار، سیاہ چمکیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے سبز اور سرخ پرنٹ کے کاٹن کے ملگجس سے سوٹ میں وہ بے خبری میں بغیر دوپٹے کے باہر چلی آئی تھی۔ خیال تھا کہ بچوں میں صحن میں کھیلتے ہوئے لڑائی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہوں، وہ نظر چرا کر گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ مہروز پولیس یونیفارم میں پی کیپ پہنے ہوئے بڑا باروب اور کڑیل جوان لگ رہا تھا۔ پھر مہروز بچوں کو گود میں لے کر گالوں پہ پیار کرنے کے بعد نیچے اتار کر اس کی طرف چلا آیا۔ بچے چاکلیٹ اور ٹافیوں کے پیکٹ کھولنے میں مگن تھے۔ افزا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ افزا چاچی، آپ کو بھی چاچا پیار کرنے کے بعد چاکلیٹ اور ٹافیاں دیں گے، دیکھیں ہمارے لیے بھی لائے ہیں۔ پپو نے بڑی معصومیت سے افزا کے سٹپٹائے ہوئے انداز دیکھ کر گویا اپنی دانست میں اسے تسلی کرائی تھی۔ مہروز وہیں روک کر ٹھٹک کر ایک لمحے کو بچے کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ سبحان اللہ، مہروز ایک دم ہنس دیا۔ یار تو اپنا بھی استاد ہے، پپو کو شکلیں اپنی چاچی کو بھی سکھا دیا کر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چاکلیٹ تو تمہیں بھی بہت پسند ہیں، اور میرے پاس ابھی 2 پیکٹ بیگ میں مزید پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے پپو کی آزمودہ ترکیب استعمال کرو تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسے مہروز کی مسکراتی نظروں سے حیا آنے لگی۔ سرخ چہرہ لیے غیر محسوس انداز میں وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ ماں جی اور امی کدھر ہیں؟ مہروز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ کے گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ادھر گئی ہیں، شام تک آئیں گی۔ اور صفیہ بھابی؟ وہ عصمت مومانی کے ہاں گئی ہیں، عصمت نے بلاوا بھیجا تھا۔ وہ تفصیل بتا کر یہاں سے کھسکنے کو تھی کہ وہ اس کا ارادہ جان کر راستے میں آ گیا۔ پھر تو آپ سے اچھی طرح ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ہی افزا مڑنے لگی تو مہروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ حیا سے مڑنے والی ہو گئی تھی۔ بچوں، تم لوگ ادھر صحن میں کھیلو، باہر نہیں جانا، ہم ادھر کمرے میں ہیں۔ وہ بچوں کو کھیل میں مگن دیکھ کر ہدایت دیتا ہوا یوں ہی اس طرح اس کا بازو تھامے کمرے میں چلا آیا اور آتے ہی بیڈ کی طرف لے گیا۔ بیٹھو جانم، ذرا تم سے بھی گپ شپ ہو جائے، تمہاری صورت دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ وہ اسے بیڈ پر گرا کر دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ بہت تڑپاتی ہو تم۔ اس کی مخمور نظریں افزا کے ہوش ربا حسن کی بھول بھلائیوں میں گم تھیں۔ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے ترسا کر؟ بولو۔ گرم گمبھیر سرگوشیاں افزا کی سماعتوں کو جھلسائی جا رہی تھیں۔ چھوڑیے مجھے پلیز۔ وہ اس کے نگاہ و دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے بکھرے ہوئے حواس لیے گزارش کر رہی تھی۔ کبھی اسے ایک سڑے ہوئے جملے کے علاوہ بھی کچھ بول دیا کرو۔ مہروز نے اس کی ناک کی پھننگ چھوتے ہوئے پیار سے بالوں کی لٹ کھینچ کر کہا تھا۔ مہروز کے جنون خیز تیور اور دیوانہ پن اسے سمائے ڈال رہا تھا۔ چھوڑے نا پلیز، وہ مہروز کے آہنی ہاتھوں سے الجھتی ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسلسل جدوجہد اور بے بسی نے چہرے پر روحان سے تاثرات ثبت کر دیے تھے۔ مہروز اس کی بے ضرر اور بچکانہ مزاحمت پر محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ولی وارث، تمہارا مالک، تمہارا سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ یہ پھولوں جیسے ہاتھ، تمہاری ہنسی، تمہاری محبت، حتیٰ کہ تمہارے یہ آنسو بھی میرے ہیں۔ مہروز نے اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا ہولے ہولے عالم بے خودی میں بھاری مخمور سے لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ افزا کو لگا جیسے وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں چٹک کر ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے گی۔ جوں جوں مہروز کے جذباتی انداز شدت اختیار کر رہے تھے، اسی رفتار سے افزا کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ برسوں پہلے کے کچھ نامانوس سے اذیتناک احساسات تصور کی دہلیز پار کرنے لگے۔ کسی کے کھرزرے تند وحشی ہاتھوں کا صفاق اور بے رحم لمس اور خوف و اذیت کی انتہا کو چھو کر افزا کا بے ہوشی کی سرحد میں چھونا، او خدایا، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چھوڑو، چھوڑ دو مجھے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اگلا لمحہ قیامت کا تھا۔ افزا کی دیوانہ وار ہذیانی چیخوں سے سارے گھر کی فضائیں جھنجھنا اٹھی تھیں۔ مہروز نے گھبرا کر فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر تابڑ توڑ دستکیں ہو رہی تھیں۔ ماں جی، امی اور صفیہ بھابی اس کی چیخیں سن کر ہول کر کمرے کی طرف دوڑ پڑی تھیں۔ وہ ابھی ابھی واپس آئی تھیں۔ گاؤں سے لاہور واپس آئے بھی ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ مہروز کے گرد مصروفیات کا حالت تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کا نکلا شام گئے گھر لوٹتا تھا، مگر افزا کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی گھپ چپ سی سرد و سپاٹ چہرے والی خوفزدہ لڑکی کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ پہلے پہل مہروز مروتاً اس سے 2-4 باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر اب تھک ہار کر وہ بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ اس روز احمد پور میں اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ افزا کے ساتھ کچھ ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ دوبارہ اسے بے تکلف نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز اس کی حالت سنبھل جانے کے بعد اسے لے کر لاہور چلا آیا تھا۔ گاؤں میں تو گھر والوں کے طفیل 2-4 باتیں یا 2 گھڑی کی قربت نصیب ہو جاتی تھی، مگر یہاں دونوں ایک دوسرے سے لاتعلق ہو کر رہتے۔ افزا الگ کمرے میں سوتی تھی۔ مہروز ڈیوٹی سے لوٹتا تو بوڑھی ملازمہ ثریا اس کے لیے کھانا لگا دیتی۔
افزا کا موڈ ہوتا تو ٹیبل پر آ جاتی، وگرنہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی تھی۔ کھانا کھا کر مہروز اپنے بیڈ روم میں آ جاتا، ٹی وی دیکھتے ہوئے یا فائلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے تھک کر لائٹ آف کر کے سو جاتا۔ بس یہی معمولات تھے دونوں کے۔ اس روز وہ کچھ جلدی آ گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، عجیب کسل مندی سی چھائی ہوئی تھی، شاید فلو کی آمد تھی، ٹیمپریچر بھی ہو رہا تھا۔ سوریا اس کی ہدایت پر چائے بنا کر لائی تو صاحب کا بغور جائزہ لیتی ہوئی ہمدردی کے مارے بیگم صاحبہ کے پاس چلی آئی۔ وہ جی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مناسب سمجھے تو ان کا حال پوچھ لیں، ان کے پاس 2 گھڑی کو بیٹھ جائیں، میرے بیٹے کو گاؤں جانا ہے اپنی دادی کی خبر لینے۔ وہ جی میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ افزا مہروز کی بیماری کی خبر سن کر پریشان ہو گئی۔ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا، اسے قدرتی طور پر تشویش ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ آہستگی سے چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کے سائے گہرے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ باہر کوریڈور کی لائٹس جلا کر ہچکچاتے ہوئے مہروز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ مہروز چت بستر پر دراز تھا، گرمی کا احساس اس قدر شدید تھا کہ شرٹ اتار کر سائڈ پر ڈال دی تھی، چہرہ تمتما رہا تھا۔ توانا کثرتی گندمی رنگت والے طاقتور بازو سینے پر باندھے آنکھیں بند کیے نڈھال سا پڑا ہوا تھا، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ افزا دھڑکتے دل سے ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بڑی ہمت کر کے مخاطب ہوتے سمے افزا بری طرح بھوکلا رہی تھی۔ مہروز نے آنکھیں کھول کر متحیر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ اور سرسیمگی کا اشتہار بنا ہوا تھا، پلکیں تیز تیز جھپکاتی، انگلیاں مروڑتی، وہ اپنے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ اسے تادیر خاموش نظروں سے جائزہ لیتے دیکھ کر وہ بمشکل کہہ پائی۔ مہروز نے ایک گہری سانس لے کر چپتی ہوئی کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا دے سکتی ہو تم مجھے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ افزا جلدی سے نگاہ کترا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بے بسی کے مارے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے چمکدار پانی کو دیکھ کر مہروز کا دل پسیج گیا، قدرے نرمی سے گویا ہوا۔ بے وقوف، خود بھی کبھی کچھ سمجھ لیا کرو، میرا سر دبا دو، بہت درد ہو رہی ہے۔ افزا کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کے بستر کے سرہانے بیٹھتے ہوئے وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے یخ ہاتھ گرم دہکتی ہوئی پیشانی سے چھوئے تو ٹھنڈک کی فرحت بخش لہر مہروز کے اندر تک سرایت کر گئی۔ وہ اپنی طرف سے پورا دباؤ ڈال کر سر دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی پسینے میں بھیگی نم آلود انگلیوں کا نرم و گداز لمس مہروز کو پھولوں سے بھی سبک تر محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی ریشمی کپڑا پیشانی سے مس کر رہا ہو۔ مہروز کے بھرپور وجود کی ہر درجہ قربت کی تپش افزا کے جسم و جاں میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک مہروز بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے دونوں بازو سینے پہ باندھے اس کے نازک ہاتھوں کی اپنے سر اور پیشانی کے آس پاس حرکت محسوس کرتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ایک ہاتھ اپنے پرحرارت مضبوط مردانہ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے لمس میں محبت اور اپنائیت کی گرمی تھی۔ افزا کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، یوں لگا جیسے ننگی تاروں پر ہاتھ پڑ گیا ہو۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچنا چاہا، چھوڑیے مجھے، مگر اس کے احتجاج کے جواب میں ادھر سے جیسے ایک طوفان سے ابل پڑا، تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ طاقتور وحشی ہاتھوں کے زناٹے دار دھپڑ اس کے گلاب رخساروں کو لہو رنگ بنا گئے تھے۔ اس کا مسلسل انکار، گریز اور مزاحمت مہروز کی انا پر بھاری پتھر کی طرح آ کر لگتا تھا۔ وہ ضبط کرتا رہا تھا، مگر تاپ کے کبھی تو پیمانہ چھلکنا ہی تھا۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے اس کی توہین کر رہی تھی، اس کی خودداری اور عزت نفس پر حملہ کر رہی تھی، اس کی انا اور غیرت پر کوڑے برسا رہی تھی۔ جب بھی وہ اس سے اپنا آپ چھڑاتی، مہروز ذلت کے احساس سے جنونی سا ہونے لگتا تھا، مگر پھر بھی اپنا جنون اس سے چھپائے ہوئے تھا۔ درگزر سے کام لے کر اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا تھا، مگر اب تو انتہا ہی ہو گئی تھی۔ 4 ماہ کم تو نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ناگوار خاطر تھا یہ بندھن تو اپنے باپ کے حکم کے آگے سر کیوں جھکایا تھا؟ بول دیا ہوتا کہ تمہیں کوئی اور شخص پسند ہے، تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں، مجھے کیوں عالم برزخ میں پہنچا رکھا ہے؟ اس کے آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑنے پر افزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے خوفزدہ انداز میں تھر تھر کانپتی ہوئی ایک ٹک اس کی غضبناک صورت دیکھتی رہ گئی۔ ایک ثانیے کو جیسے وہ پتھرا سی گئی۔ اتنا کبھی اور صریحاً جھوٹا الزام مہروز کے لہجے میں چٹکتے انگارے افزا کی روح کو جھلسا گئے۔ یہ غلط ہے، وہ بھرائے ہوئے اٹکتے کمزور لہجے میں احتجاجاً دبے انداز میں چیخ پڑی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ بلک پڑی، میری کوئی پسند نہیں تھی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ رو رو کر صفائیاں دے رہی تھی، آنکھوں سے جھڑی سی لگ گئی تھی،
گویا مہروز کتنی ہی دیر بت بنا اسے آوازاری کرتے درد کی شدت سے کراتے ہوئے دیکھتا رہا، سوچتا رہا یہ سب کیا تھا، کیا ہو گیا تھا، کیسے ہو گیا تھا۔ وہ پشیمان سے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ وہ گرنے کیسے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر فکر مندی سے انگلی کنپٹی پر بجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اگر اسے کوئی پسند نہیں تھا، اگر وہ شہری زندگی پر گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتی تھی، اگر وہ اپنی رضا سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اگر وہ موجودہ صورتحال میں خوش تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ گریز، دوری، محرومی۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ کہیں اس رد عمل کے پیش نظر کوئی ماضی کا واقعہ تو نہیں؟ اس کا خیال جانے اسے کہاں کہاں تک بھٹکا رہا تھا۔ کمزوری اور نقاہت نے اس کے تھکے ہوئے پسماندہ اعصاب پر مزید بوجھ بڑھا دیا تھا۔ جانے کب یوں ہی خود سے الجھتا وہ غنودگی میں چلا گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب اپنے پاؤں پر ٹھنڈے ٹھنڈے شبنمی لمس کو محسوس کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پھر جیسے وہ ششدر سا رہ گیا۔ افزا اس کے پاؤں پر سر رکھے پشیمانی کے آنسو بہا رہی تھی۔ افزا مہروز کے دل سے ساری بدگمانیاں جاتی رہیں۔ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا حماقت ہے افزا؟ اس نے اس کے پرتعش وجود کو ہاتھوں سے سہارا دیتے ہوئے نرمی سے اٹھایا۔ لہجے میں حلاوت تھی۔ مہروز، افزا بلکتے ہوئے ایک دم ٹوٹ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ میری جان، میری زندگی۔ مہروز نے اپنے پرحدت سینے سے بھینچ لیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس کا محبوب شوہر تھا، اس سے پیار کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس پر جان نچھاور کرنے والا۔ بری بات، اس طرح نہیں روتے۔ اس کے گالوں پر چپکی بھیگی لٹیں ہٹاتا ہوا وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ میں کیا کروں مہروز، میں بہت بے بس ہوں، یقین کیجئے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا اشکوں سے تر چہرہ اس کے سینے سے رگڑا۔ یہاں اس کی پرتپش گرفت میں کتنا سکون اور تحفظ تھا، مگر ایک روح فرسا تصور قربتوں کے آس پاس آ کر بھٹکا دیتا تھا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ کی چھایا میں سکون کی نیند لینے کی تمنا رکھتی ہوں، مگر جو ہی میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں کوئی بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا احساس میرا دامن پکڑ لیتا ہے جس کی بھیانک تصویر مجھے لرزا لرزا دیتی ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے مہروز۔ مجھے احساس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف اور کوفت اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے، مگر اس کے روحانسے انداز پر بے ساختہ مہروز کو پیار آنے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی، مہروز نے اس کی ریشمی زلفوں کو سہلاتے ہوئے شیریں لہجے میں تسلی دی۔ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے، مجھے تمہارا مسئلہ اور تمہاری ذہنی کیفیات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ بیوی کی اپنی رضا بھی تو شامل ہونا چاہیے۔ شادی محض ایک فریق کی جذباتی تسکین کا سبب نہیں ہوا کرتی، دوسرے فریق کی خوشی، رضا اور سپردگی بھی برابر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارے گریز میں تمہاری ارادی کوشش کا دخل نہیں ہے۔ تمہارے لاشعور میں کلبلاتی کوئی اذیتناک بات رکاوٹ بن کر راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے بڑے اچھے ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر واسطی، میں کل ان سے رابطہ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلنا، وہ اس نفسیاتی گرہ کو کھولنے میں ہماری مدد کر سکیں گے۔ مہروز رسانیت سے بول رہا تھا اور افزا کے اندر اطمینان کی لہریں متزن ہونے لگیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی تو ہوتے ہیں، سوری یار، میں اس نکتے کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ پہلے شناسائی، پھر دوستی اور پھر پیار و محبت سے گزر کر جسمانی وابستگی کی باری آتی ہے۔ واقعی مجھے ذرا صبر و تحمل اور ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ مہروز شرمندہ اور نادم سا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مہروز؟ وہ خفت اور ملال سے سر جھکائے دھیرے سے کہنے لگی، اپنے فرائض سے پہلو تہی تو میں کر رہی ہوں۔ شرع کی روح سے جو بیوی شوہر کے بلاوے پر انکار کر دے، فرشتے ساری رات اس پر لعنت ملامت بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ پھر سسک پڑی۔ مہروز اسے حوصلہ دیتے ہوئے تھپکنے لگا، تم کون سا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ غلطی کا احساس و ادراک تو بذات خود ایک نیک فعل ہوا کرتا ہے۔ تم اپنے فرائض سے باخبر ہو، مگر اپنی جگہ مجبور ہو۔ کسی کی مجبوری سے کھیلنا انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت، قربت اور ویلہانہ پن سے معمور تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ افزا کو فوراً ہی اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک تو بیچارے اتنے بیمار ہیں، اوپر سے میں انہیں پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اب کافی بہتر ہوں، فکر نہیں کرو، چلو آرام سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ مہروز نے سامنے لگے وال کلاک پر سوئیاں 3 اور 4 کے درمیان گردش کرتے دیکھ کر پرخیال انداز میں کہا۔ اور عین اسی لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر ایک دوسرے کے کتنے نزدیک ہیں، حد سے سوا قربتوں کی زد میں ہیں۔ وہ مہروز کے بازوؤں میں قید تھی۔ مہروز کی گرفت میں جذباتیت کی شدت کے بجائے خلوص کی گرمی، اپنائیت کی نرمی اور دوستانہ لطافت تھی۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ملیں، ایک میں شرارت تھی اور دوسرے کی نگاہ میں شرمیلی کیفیت ڈول رہی تھی۔ افزا نے سٹپٹا کر پلکیں گرا لیں۔ مہروز ہنس پڑا اور پھر شوخی سے اس پر جھکا۔
جی نہیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ افزا نے لجا کر اس کے سینے پر ہلکا سا گھونسا مارتے ہوئے اس کے وجود میں اپنا آپ چھپا لیا۔ اسے کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وہ دانستہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ یقیناً مجھ پر ظلم نہیں کریں گے۔ وہ مخمور آنکھیں گھماتے ہوئے ناز سے بولی، اور جو ظلم تم مجھ پر روا رکھے ہوئے ہو اس کا حساب کون دے گا؟ جادوگرنی ہو پوری۔ مہروز نے اس کی ناک کھینچی۔ کیسے مجھ پر قبضہ کیے بیٹھی ہو؟ لوگ ایس پی مہروز بیگ کی آواز سن کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اس کے روبرو تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر گھر میں ایک چھوٹی سی کان سے بنی سفید و گلابی گڑیا نے مجھے قید کر رکھا ہے، اس کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ مہروز کا بے خود وارفتہ لہجہ کانوں میں رس ٹپکا رہا تھا۔ افزا جیسے سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ امرت سمجھ کر سماعتوں میں اڈیل رہی تھی۔ مہروز، اس نے بڑے دل کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا۔ لہجے میں کھوئی کھوئی سی کیفیت نمایاں تھی، یوں جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ کیا سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے فراخ دل، نرم خو، خیال رکھنے والے اور مہربان؟ دیکھو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس نے تدبر سے سمجھایا، اس لیے حتمی طور پر کوئی رائے دینا ممکن نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے تمام عورتیں تمہاری طرح کی نہیں ہوتی، اپنے ہی سائے سے گھبرانے اور شرمانے والی، سادہ لو اور بھولی بھالی۔ مہروز نے پرشوق نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ تاب نہ لا کر اپنی گداز ہتھیلیاں اس کی شوخ آنکھوں پر رکھ کر شرماتے ہوئے گویا ہوئی، آپ مجھے اس طرح نہ دکھا کریں۔ بڑا سمٹا سمٹا سا انداز تھا۔ مہروز کو اس کے لجانے کی یہ ادا بہت بھائی۔ بخش دینا پیار کی گستاخیاں، دل ہی قابو میں نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ گنگناتے ہوئے لطیف سی شرارت کر گیا۔ وہ یکدم لال ہو گئی۔ آپ بہت وہ ہیں۔ اسے ٹوٹ کر حیا آنے لگی تھی۔ مہروز کی نظریں بھی تو بہت سرکشی سے اس کے ہوش ربا نقوش میں الجھ رہی تھیں۔ وہ اس کی نگاہ سے بہت گھبرا رہی تھی۔ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کے حجاب سے گلگوں ہوتے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ وہ حواس کھونے لگی تھی۔ جی چاہتا ہے تمہیں اپنے من میں چھپا لوں، اپنے دل میں بند کر کے سینے کے صندوق پہ تالا لگا دوں، تاکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی نہ چھو سکے۔ اس کی شدتیں، اس کی بے قراریاں افزا کے دل کی دنیا تہب و بالا کیے دے رہی تھیں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، حواس ڈھیر ہونے لگے تھے۔ اس کی محبتوں اور مجنونانہ وارفگیوں نے اس کے اوسان خطا کر ڈالے تھے۔ رگوں پہ میں حیا آمیز خوف کا بھونچال سا آ گیا تھا۔ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے کہ مزداق اس کا واقعتاً دم نکلا جا رہا تھا۔ دھڑکنوں میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ پریشان سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی دیوانگی سے خوفزدہ ہونے لگی۔ مان مہروز کو ہوش آ گیا۔ وہ اس پر کتنا اعتبار کیے بیٹھی تھی، اس کے ضبط و برداشت کی معترف تھی، اور وہ چند لمحوں کے فسوں میں گم ہو کر اس کا اعتماد پارا پارا کرنے لگا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو افزا۔ یک لخت مہروز نے اپنے بازو ہٹا لیے۔ اسے اپنے اندر کے مرض سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کا پچھلا پہر اور اس درجہ یکجائی کی دوائی کا ہر غل کی طرح مٹ گئی تھی۔ جاؤ افزا، وہ پوری طاقت صرف کر کے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کروٹ لے کر اوندا لیٹ گیا۔ اس کا لہجہ مرتعش سا تھا۔ افزا اڑے اڑے حواس مجتمع کرتی ہوئی بمشکل تمام لرزتے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے بال بکھر سے گئے تھے اور چہرہ انجانی تپش سے جل رہا تھا۔ پورا جسم یوں دہک رہا تھا جیسے بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ مہروز صاحب، میں ان کی کیس ہسٹری مکمل کر لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے لاشعور میں کوئی ایسا تکلیف دہ میٹیریل چھپا ہے جس کی چبھن ان کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ جب تک اس اذیت ناک احساس کا لاشعور سے نکال کر شعور کی سطح پر نہیں لایا جاتا، مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے ماضی کی تہیں کھنگالنے کے لیے ہمیں ان کے بچپن اور جوانی کے ایام کی گواہ کسی قریبی ہستی کا تعاون درکار ہے، مگر آپ کے بیان کے مطابق ان کی والدہ حیات نہیں ہیں۔ والد زیادہ تر کاروباری معاملات میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی ذریعہ معلومات نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں صرف ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ ہم تحلیل نفسی کے ذریعے ان سے اگلوائیں یا پھر الیکٹرک شاک دے کر مطلوبہ میٹیریل حاصل کریں۔ آپ رائے دیجیے اب۔ ڈاکٹر واسطی کی تفصیلی گفتگو نے مہروز کو سوچ میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ آپ کا پروفیشن ہے، جیسا مناسب سمجھتے ہیں ٹریٹ کیجیے۔ مجھے تو بس ہنستی مسکراتی خوش باش افزا درکار ہے، جو میری محبت اور چاہت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے میری سطح پر میرا ساتھ دے۔ وہ آخر کار گویا ہوا۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈاکٹر واسطی افزا کے کیس پر کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا ماضی کھنگالنے کے لیے انہیں تھیریپی اپلائی کریں گے، مگر ایک بات کے لیے میں آپ کو قبل از وقت آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ماضی کے الجھے ہوئے سرے کو ان کے حال سے منسلک کر کے کبھی بھی خود کو اور انہیں امتحان میں نہ ڈالیے گا۔ ماضی کی پٹاری کھول کر حال سے بے خبر رہنے والے اپنے حق میں اچھا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر واسطی نے اپنا کام شروع کر دیا۔
مہروز الجھا سا رہنے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد افزا کا ذہنی مسئلہ جاننے کی فکر میں تھا اور پھر بالآخر تحلیل نفسی کے مہنگے ترین پروسیس سے گزر کر حقیقت حال سامنے آ گئی، مگر اس قدر بھیانک حقیقت۔ مہروز جہاں تھا وہاں کھڑا رہ گیا، آنکھیں شدت سے بے یقینی سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں، دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، اس نے بے قراری سے سر ہلاتے ہوئے شدت جذبات سے مٹھیاں بینچ لیں۔ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ اس سے ضبط نہیں ہو پا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی کو اس کی بیوی کا درجہ حاصل ہے، اسے اس سے پہلے بھی کوئی برت چکا ہے، اس کے حسن کے خزانوں تک رسائی پا چکا ہے۔ او خدایا، اس کا خون شریانوں میں جوش مارنے لگا تھا۔ مگر ڈاکٹر، وہ بے چینی سے بولا، مگر یوں لگا جیسے آگے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے خود کو یہ باور کروائے کہ کوئی مرد افزا کے وجود سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ آپ تسلی رکھیے ایس پی صاحب، یہ واقعہ بہت کم عمری میں پیش آیا تھا اور اب اس کے اثرات باقی نہیں رہے۔ اور ڈاکٹر، مہروز کا خون کنپٹی کے آس پاس جمع ہونے لگا تھا، اس کی آنکھیں غیرت سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ خیز کی لپک سے عاطف فشاں بنا ہوا تھا۔ اس کی مردانگی پر ایسی خوفناک ضرب لگی تھی کہ لہو میں شرارے سے ناچنے لگے تھے۔ یہ تصور ہی ناقابل برداشت تھا کہ افزا کو اس سے پہلے کوئی ہاتھ لگا چکا تھا۔ وہ انچھوئی نہیں تھی، اس کی عزت کا دامن داغدار تھا، اس کی پاک دامنی مشکوک تھی۔ ڈاکٹر واسطی اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس کی مردانہ انا اور غیرت پر تازیانہ لگا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلسوزی سے بولے، ٹیک اٹ ایزی ایس پی صاحب، میں نے اسی لیے احتیاطاً آپ کو قبل از وقت صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ دیکھیے، اس ہوس پرست اور مادیت پرستی کے زمانے میں انسان سے کچھ بھی بعید نہیں رہا ہے۔ آنکھوں پر پٹی سی بن گئی ہے۔ کسی دانا نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ زر، زن اور زمین وہ تین بڑے فتنے ہیں جن کے حصول کے لیے نبی نو انسان ہر اخلاقی و شرعی برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اب تو جیسے انسانیت رہی ہی نہیں۔ ہرس و ہوس اور خود غرضی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر ممکنہ و غیر ممکنہ حد پار کرنے میں آر نہیں رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے ذریعے اریانی و فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب سا امڑ آیا ہے، جس نے ہماری نئی نسل کو قبل از وقت ذہنی و جذباتی لحاظ سے میچور اور جوان بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکے بالے نوجوانی کی حدود طے کرتے ہوئے شعور کی سطح کو چھوتے ہیں تو مثبت تعمیری سرگرمیوں کے بجائے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے راہیں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے نوجوان لڑکیوں کو تو خیر چارہ بناتے ہی ہیں، موقع ہاتھ آ جانے پر نوخیز اور کم عمر بچیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ڈاکٹر واسطی افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے، ان کے لاشعور کو کھنگالنے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے 12-14 برس قبل جب افزا 9-9.5 برس کی ہوں گی، اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھیں۔ شام کو باہر کھیلتے ہوئے کھیتوں میں کہیں دور نکل آئی۔ شام کی تنہائی میں ادھر کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے کسی نفس کے مارے شکاری مرد نے اسے تاک لیا۔ اتنی حسین گڑیا سی بھولی بھالی بچی پہ قابو پانا کیا مشکل تھا۔ وہی واقعہ افزا کے لاشعور میں خوف و ہراس و اذیت بن کر چمٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ازدواجی زندگی میں اعتماد اور رضامندی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہیں۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں ایس پی صاحب، برائے کرم جذبات کے بجائے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کیجیے گا۔ افزا کا اس سارے معاملے میں کچھ قصور نہیں، وہ معصوم اور بے گناہ ہے۔ اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا نہ دیجیے، بلکہ اسے زندگی کی مسرتوں کی سمت لوٹنے میں اس کی مدد کیجیے۔ یہ اپنے حسن عمل سے اسے باور کرائیے کہ دنیا کے تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کا مہربان دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ آپ پر اعتماد کرنے لگے گی، اور ایک روز خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گی، دنیا کا ہر مرد وحشی صفاق اور بے رحم بھیڑیا نہیں ہوگا، اور یہ کہ آپ کی ذات اس کے لیے خوشی و خوشبختی کی علامت ہے۔ وہ ایک روز خود چل کر آپ کی طرف آئے گی، بشرط یہ کہ آپ اعلیٰ ظرفی اور تحمل کا ثبوت دیں۔ ڈاکٹر واسطی کا سلجھا ہوا مدبرانہ لہجہ کتنے ہی دن اس کے اعصاب کو ڈسٹرب کرتا رہا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اتنا بڑا دل کہاں سے لائے، اتنے ضعف کا مظاہرہ کیوں کرے۔ مہروز کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ وہ سریا کے بلاوے کے باوجود جب ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا تو افزا اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ وہ بہت تشویش بھری نظروں سے بیڈ پر لیٹے چھت کو تکتے مہروز کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مہروز نے پوزیشن بدلے بغیر بد دلی سے کہا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ افزا قدرے سہم کر پوچھنے لگی۔ جب سے وہ ڈاکٹر واسطی کی ٹریٹمنٹ لے رہی تھی، مہروز کے لب و لہجے اور رویے میں واضح کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اتنا پرجوش، بشاش اور بھرپور شخص اس قدر آدم بیزار اور سنجیدہ کیوں بن گیا تھا۔ اب تو وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نہ وہ شوخیاں نہ شرارتیں۔
نہ معنی خیز پیش قدمی، نہ نظر کے بلاوے، ایک دم کٹھور اور بے مروت سا ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے خاموش پا کر وہ ہمت کر کے دوبارہ مخاطب ہوئی تھی۔ کیوں؟ مہروز نے رکھائی سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ تو پھر؟ وہ انگلیاں مروڑتی سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ پلیز مہروز، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ پھر وہ ایک دم اس کے قدموں میں جھک آئی، لہجہ بھیگا ہوا اور التجائیہ تھا۔ مہروز نے اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، سیاہ مخمور آنکھیں، انگور کے دانوں جیسے رس بھرے دلکش ہونٹ، گلابی مائل چہرہ، چمکدار زلفیں اور پربہار سراپا۔ اس کا دل پگھلنے لگا، سختی موم میں بدلنے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو خدا را مجھے سزا دے لیجیے، مگر اس طرح خاموشی اور بے نیازی کی مار نہ ماریں۔ اس کے آنسو چکنے رخساروں پر پھسلے پڑ رہے تھے، لہجہ، آنکھ، چہرہ، وجود، ہر شے پکار پکار کر اس کی بے گناہی اور معصومیت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے عیب، پاک اور مصفا تھی۔ جس درندہ صفت انسان نے اس کی معصومیت چھینی تھی، یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں تو اپنے سفاک ترین فعل کی سزا بھگت ہی لے گا۔ اور افضہ تو سرتاپا مصفا اور پاکیزہ ہے، بے قصور۔ دل اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ وہ کشمکش کے عالم میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بہت بدل گئی تھی، آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر واسطی کی کوششوں سے شوق کی انتہائی کنڈیشن سے نجات پا گئی تھی، اپنے فرائض اور شوہر کے حقوق پہچاننے لگی تھی۔ مہروز اس کی آنکھوں میں اپنے لیے قبولیت اور سپردگی کے جذبے چھلکتے دیکھ سکتا تھا۔ افضہ اس کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا کو ناگواری پر محمول کرتے ہوئے تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹنے لگی۔ اسی لمحے مہروز نے پکارا، افضہ! اس پکار میں سوچ کے عکس جاگ رہے تھے۔ افضہ رک کر اس کی طرف تذبذب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر میں اندیشے اور ہراس لپک رہا تھا۔ ادھر آؤ، وہ کچھ جھجک کر بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ افضہ نظر جھکا کر بیٹھ گئی، دل ہولے ہولے دھڑکنے لگا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا نا؟ اس کے لہجے اور نظر کی گرمی افضہ کا چہرہ تمتما گئی تھی۔ تمام مرد واقعی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میاں بیوی میں جسمانی وابستگی سے زیادہ پائیدار اور مخلصانہ گرمجوشی دوستی کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بہترین رازدار اور سچے غمگسار ہوتے ہیں۔ تم یقین کر لو کہ میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری پرخلوص محبت اور بھرپور ساتھ کا طالب ہوں، تمہاری قربت کا تمنائی ہوں۔ کیا تم میرا دامن اپنے پیار کے پھولوں سے نہیں بھرو گی؟ کس درجہ جادو اثر اور سحر رنگین لہجہ تھا کہ افضہ کے جسم و جاں میں ٹھنڈک کی پھوار سی پڑتی جا رہی تھی۔ چاہت کی بارش میں تن من بھیگتا محسوس ہو رہا تھا۔ قربتوں کے آس پاس کتنا سکھ، کتنی شانتی تھی۔ سچ پوچھو تو ہم دلی طور پر کب کے ایک دوسرے کے اسیر ہو چکے تھے، بس قربتوں کے آس پاس بھٹکتے رہے تھے۔ مگر اب یہ تلاش، یہ بے چینی، یہ ادھورا پن اختتام چاہتا ہے۔ اپنی باہوں میں کسی متاع حیات کی طرح اسے سمو کر مہروز دیوانہ وار اس پر نثار ہوتا چلا گیا۔ یہ شاندار ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اس ناول کی ریکویسٹ بھی ضرور کریں، ہم آپ سب کے لیے وہ ناول سرچ کریں گے اور شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت طویل ناول کے ساتھ۔